बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 194 एक साथ सुन चुके हैं और अब 195 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। चुनाचे वो लोग वापस चले गए। यूँ मैंने फिलहाल अपनी जान बचा ली है, बाद में जो भी हो, लेकिन अगर मैं ठीक हो गया तो उनसे बआसानी मुकाबला कर सकूंगा। बाईं तरफ से, हाँ यहाँ से बाईं तरफ मोड़ लो। मैं उसके कहने के मुताबिक कार ड्राइव करता रहा और फिर थोड़ी देर के बाद हम मतलूबा जगह तक पहुंच गए। उसने एक छोटे से मकान के सामने कार रुकवाई थी। कार के रुकने के बाद उसने मुझसे कहा, अब आखिरी काम और कर दो, मुझे सहारा देकर अंदर पहुंचा दो, और तुमने मेरी खातिर जो जहमत की है मैं उसके इवज तुम्हारे लिए जो तुम कहोगे वो करूंगा। मैं उसे सहारा देकर मकान के दरवाजे तक लाया। मैंने कार लॉक कर दी थी। उसने मुझे बताया कि बड़ी चाबी उसके घर के ताले की है। मैंने दरवाजे का लॉक उस चाबी की मदद से खोल दिया। क्या तुम यहाँ तनहा रहते हो? मैंने उससे पूछा। हाँ, उसने कहा। मैं उसे लिए हुए मकान के अंदर दाखिल हो गया। उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने खुद ही उसके कमरे में रोशनी की। एक कुशादा ड्राइंग रूम था जिसमें सादा सा फर्नीचर पड़ा हुआ था। फर्श पर अलबत्ता उम्दा किस्म का कालीन बिछा हुआ था। वो एक सोफे पर बैठकर मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। कुछ पीना पसंद करोगे? उसने पूछा। नहीं शुक्रिया, बस अब मैं जाऊं, मैंने कहा और अपना कोट उल्ट पलट कर देखने लगा। उस पर एक आध जगह खून के धब्बे लग गए थे। हाथ के इशारे से मुझे बाथरूम दिखाया। खून के धब्बे धो लो, तुम जख्मी हो तो तुम्हें तिब्बी इमदाद की फौरी जरूरत है। मैंने उससे कहा, बेफिक्र रहो, अब मैं अपने ठिकाने पर पहुंच गया हूं तो मैं ये सब कुछ खुद ही कर लूंगा। मैंने बेपरवाही से शाने झटके और कोट हाथों में लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैंने खून के उन धब्बों को धोने की कोशिश की, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो खून के धब्बे तो नहीं थे, वो यकीनन खून जैसे रंग का कोई सयाल था। धब्बे बाआसानी साफ हो गए थे। अगर वो खून होता तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसका रंग गहरा होता चला जाता। मुझे अचानक ही खतरे का एहसास हुआ। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मुझे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस होने लगा। मुझे फांसने के लिए बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम किया गया था कि उसके लिए काम करने वाले काफी जबरदस्त लोग हो सकते थे। दुनिया के बहुत से एजेंट्स की निगाहें मशरकी बिरलन पर लगी हुई होंगी। डी फॉस्टर से फार्मूले के हुसूल के लिए बहुत से एजेंट यहाँ भी पहुंच चुके होंगे। मुझे मालूम नहीं था कि मैं उनमें से किसके हत्थे चढ़ गया हूँ, लेकिन सवाल यह था कि किसी को मेरे बारे में मालूम कैसे हुआ। मैंने और तहजीब ने हर मामले में इंतहाई राजदारी बरती थी, और ये बात तो करीन कियास थी ही नहीं कि मुझ पर किसी गलतफहमी में हाथ डाल दिया गया हो। बूंद बूंद जैसे बड़े पूरे बार से किसी शख्स को यूं अगवा कर लेना हंसी का खेल नहीं था। मुझे इस जाल में फांसने वालों को इल्म रहा होगा कि मैं किन सलाहियतों का मालिक हूँ, तभी तो उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई जिसमें मेरा धोखा खा जाना लाजमी था। मेरे इस जाल में इतनी आसानी से फंस जाने की वजह मेरी बेफिक्री भी थी। मैं इस ख्याल के तहत बेफिक्र था कि मेरी मशरकी जर्मनी की आमद के मकसद से कोई भी वाकिफ नहीं है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैं खुशफहमी का शिकार था। एटमी और कीमियावी हथियारों के फार्मूलों के हुसूल के लिए तो दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंटों से टकराव का अंदेशा जरूरी था। मैंने सर झटक कर अपने ख्यालात से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की। अब मैं बदतरीन हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर कहीं से कोई आहट नहीं सुनाई दी। मैं धड़कते दिल के साथ दबे कदमों बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर आते वक्त मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं चंद लम्हे के लिए रुका और सांस रोककर खड़ा हो गया। बाहर कमरे से किसी किस्म की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, कोई नकलो हरकत महसूस नहीं हो रही थी। मैं मखमसे में फंस गया। मुझे इतने मुनज़्ज़म तरीके से घेर कर यहाँ लाया गया था तो यकीनन मेरा कोई ना कोई मसरफ भी जरूर रहा होगा। मेरा कोई ना कोई जरिया तो इन लोगों ने जरूर बनाया होगा। फिर उस खामोशी का क्या मतलब हो सकता था? मुमकिन है वो लोग मुझे यहाँ कैद कर गए हों। मैंने सोचा और मजीद इंतजार को फजूल समझते हुए मैंने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। कमरे का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वहां सोफे पर एक सफेद फाम लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके अलावा कमरे में और कोई भी मुतनफस नहीं था। मेरे देखते ही देखते सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस वो लड़की अपनी जगह से थोड़ी सी हिली और उसने आंखें खोल दी। चंद लम्हे तक वो खाली खाली नजरों से छत को तकती रही, फिर दफातन उछलकर बैठ गई। मैं बाथरूम के दरवाजे में खड़ा गौर से उसे देख रहा था। लड़की ने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजरें मुझ पर जम गईं। मेरे अलावा और वहां था ही कौन? ओहो, तो तुम वो खबीस। लड़की सोफे से उठकर खड़ी हो गई और मेरी सिमत झपटी। ठहरो,
میں نے گرج کر کہا تم کس خبیث کا ذکر کر رہی ہو؟ انجان بننے کی کوشش مت کرو، بتاؤ تم نے مجھے کیوں اغوا کروایا؟ لڑکی چیخی۔ میں نے بڑے غور سے اسے دیکھا، اس کی عمر 25 برس کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کرایا، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تم جھوٹے مکار ہو، وہ چیخی۔ میری عزت لوٹنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکو گے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اب تک تمہاری عزت محفوظ رہی ہو، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میری مرضی کے خلاف کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، یہ بڑا اچھا قانون ہے، میں نے مذاقانہ انداز میں کہا۔ بات ایک ہی ہے، مرضی سے ہو تو ٹھیک، میں جا رہی ہوں۔ وہ پیر پٹک کر بولی۔ روک سکتے ہو تو روک لو، مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ تمہیں روکنے کی کوشش کروں؟ میں نے کندھے جھٹک کر کہا ضرور جاؤ۔ وہ طوفانی رفتار سے دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے یقین تھا کہ دروازہ مکفل ہوگا، اس کے علاوہ کمرے میں ایک اور دروازہ بھی تھا۔ میں اطمینان سے صوفے کی طرف بڑھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ لڑکی دروازے کے ہینڈل سے زور آزمائی کر رہی تھی۔ ناکام ہو کر وہ دوسرے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن وہاں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مجھے جانے دو، وہ میری طرف پلٹ کر ہذیانی انداز میں بولی۔ میں نے تمہیں کب روکا ہے؟ میں نے حیران ہونے والے انداز میں کہا۔ دروازے کے لاک کی چابیاں میرے حوالے کر دو، لڑکی گررائی۔ اور اگر چابیاں میرے پاس ہوتی تو ضرور تمہارے حوالے کر دیتا، میں نے بڑے خلوص سے کہا۔ بکواس مت کرو، تم نے مجھے کیوں اغوا کرایا ہے؟ بتاؤ، جواب دو، اس نے چیخ کر کہا۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کرایا، تم جھوٹ بولتے ہو، میں یقین نہیں کر سکتی۔ مت کرو یقین، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا۔ وہ مجھے گھورتی رہی، پھر بے بسی سے بولی۔ دیکھو، تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم نے مجھے کس مقصد کے تحت اغوا کرایا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اگر میرے بس میں ہوا تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ لیکن پلیز مجھے اس طرح پریشان مت کرو، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے تمہیں اغوا نہیں کرایا، انہوں نے تو خود مجھے اغوا کیا ہے، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں ہوں، میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ بے اعتباری سے بولی۔ مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ میرے اغوا کے ذمہ دار تم ہی ہو، بے اعتبار لوگوں کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اور اب مجھ سے کسی جواب کی توقع مت رکھنا۔ اگر تم نے مجھے اغوا نہیں کرایا تو پھر تم کون ہو؟ کتئی ضروری نہیں ہے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں، میں نے بےروخی سے کہا۔ تمہیں ایک مجبور لڑکی پر رحم نہیں آتا؟ اس بار اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ مجبور لڑکی؟ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ لڑکی کبھی مجبور نہیں ہو سکتی، اور پھر تمہارا تعلق تو اسی قوم سے ہے جہاں کی لڑکیاں مردوں کی برابری کی دعوے دار ہیں۔ پتہ نہیں تم کون اور کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو۔ اگر ان لوگوں سے متعلق نہیں ہو تو پھر میری مدد کرو۔ کچھ ہی دیر قبل تم نے میرے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا ہے، اس کے بعد مجھ سے مدد کی توقع رکھنا بڑی حیران کن بات ہے۔ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے اغوا کیا گیا، اور جب ہوش آیا تو تمہیں اپنے سامنے پایا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا سمجھ سکتی تھی کہ تم ہی نے مجھے اغوا کرایا ہے۔ تاہم مجھ سے جو بد سلوکی سرزد ہوئی، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ اب ذرا اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ تاکہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میری شخصیت میں ایسی کوئی خاص بات نہیں جو کسی کی دلچسپی کا باعث ہو۔ میرا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور میں ایک سیاح ہوں۔ شاید میری شامت مجھے مشرقی جرمنی کھینچ کر لے آئی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ دلچسپی تمہارے اغوا کی داستان سے ہے، میں نے اس سے کہا۔ میں آج ہی یہاں پہنچی ہوں، ہوٹل سے اس ارادے سے نکلی تھی کہ ذرا گھوم پھر کر یہاں کے راستوں کا جائزہ لے لوں۔ جب جگہ ہوٹل بون بون کا بورڈ دیکھ کر اندر داخل ہو گئی، وہاں مجھے جو شخص ملا وہ صورت سے خاصا معقول نظر آتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پیشہ ور گائیڈ ہے اور مجھے برلن کے مشہور تاریخی مقامات دکھا دے گا۔ اس نے معاوضہ اتنا معقول طلب کیا کہ میں نے اس کی خدمات حاصل کر لی، اور وہ مجھے یہاں کا ایک کلب دکھانے کے لیے نکلا تھا۔ پھر میں اس کی کار ہی میں ہوش و آواز سے بے گانا ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہرحال میری آنکھ کمرے میں کھلی اور میں نے تمہیں اپنے سامنے موجود پایا۔ اس کے بعد کے حالات تو تمہارے علم میں ہی ہیں۔ میں چند لمحے اس کی بتائی ہوئی باتوں پر غور کرتا رہا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ قرین قیاس بھی تھا اور بعید از قیاس بھی تھا۔ دونوں ہی باتیں ممکن تھی اور میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے میں اس کے بیان کی تصدیق کرتا۔ میں تو خود تاریکی میں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کن لوگوں کی قید میں ہوں اور مجھے اغوا کرنے سے ان کا مقصد کیا ہے۔ دوسری طرف میں جس کیس پر کام کر رہا تھا اس میں اور بھی بہت سے لوگوں کو دلچسپی ہو سکتی تھی۔ مجھے اغوا کرنے والوں کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو سکتا تھا۔ اس طرح وہ لڑکی جو مظلومیت کا لبادہ اڑے میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کا تعلق کسی پارٹی سے بھی ہو سکتا تھا۔
اور یہ بھی ممکن تھا کہ جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے وہ انہی کی ایجنٹ ہو اور مظلوم بن کر مجھ سے کچھ اگلوانا چاہتی ہو۔ بعد خواہ کچھ بھی ہوتی، مجھے ہر حال میں محتاط رہنا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ لڑکی نے مجھے خاموش پا کر ٹوکا۔ تم نے نہیں بتایا کہ تم کون ہو؟ تمہاری طرح میں بھی ایک سیاح ہوں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور مجھے بھی اسی ہوٹل سے اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کیا گیا ہے؟ لڑکی نے حیران ہونے والے انداز میں کہا اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ ہو معاف کرنا، وہ یک لخت سنجیدہ ہو گئی۔ بس یہ سوچ کر ہنسی آ گئی کہ تم جیسے آدمی کو کیوں اغوا کیا؟ مجھ جیسے آدمی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کسی لڑکی کو اغوا کیے جانے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بولتے بولتے رکی، پھر ہنس پڑی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں کسی عورت نے اغوا کرایا ہو؟ تم اتنی معصوم تو ہرگز نہیں نظر آتی جتنا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہو، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں اسے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑی۔ کیا اغوا کیے جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے؟ کسی دوسرے مقصد کے لیے کوئی کسی کو اغوا نہیں کر سکتا۔ وہ ہو تو کیا تم کوئی بہت دولت مند آدمی ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اغوا کر کے رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ اس کا انداز بڑا بے ساختہ اور بہت معصومانہ تھا۔ قطعی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی گروہ سے متعلق یا ان کی اعلیٰ کار ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی سے میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ تو پھر تمہارا کوئی قریبی عزیز امیر ہوگا، تمہاری رہائی کے عوض اس سے رقم کا مطالبہ کیا جائے گا، اس نے بچکانہ انداز میں کہا۔ تمہارا یہ انداز بھی غلط ثابت ہوا۔ میرے خاندان میں دور دور تک کوئی صاحب ثروت شخصیت موجود نہیں ہے۔ میرے خاندان میں دور دور تک کوئی صاحب حیثیت شخصیت موجود نہیں ہے۔ تو پھر اگر تمہیں کیوں اغوا کیا گیا؟ لڑکی کے لہجے میں بے انتہا حیرت تھی۔ کوئی کسی کو بے مقصد تو اغوا نہیں کر سکتا۔ میں خود بھی اسی فکر میں غلطاں ہوں کہ آخر مجھے اغوا کیوں کیا گیا۔ تمہیں کم از کم اتنا تو علم ہوگا کہ تمہیں اغوا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں اس بات سے بھی لا علم ہوں، میں تو ایک سیاح ہوں، اور اس شہر تو کیا اس پورے ملک میں میرا ایک بھی واقف کار نہیں ہے۔ کمال ہے، لڑکی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، گویا ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ ارے تم کیسے آدمی ہو؟ لڑکی نے بیک چونک کر مجھ سے کہا۔ اتنے سکون سے بیٹھے ہو، یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر کرو۔ تدبیر اس چیز کی جاتی ہے جس کا کوئی امکان نظر آ رہا ہو، میں نے اسے کہا۔ ویسے تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام ماریا ہے، لڑکی نے کہا، لیکن یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تم دیکھ رہی ہو اس کمرے میں کوئی روشن دان تک نہیں ہے، دروازے ہیں جنہیں تم پہلے ہی آزما چکی ہو، دونوں دروازے باہر سے بند ہیں۔ اس کمرے میں تیسرا دروازہ باتھ روم کا ہے، میں باتھ روم سے ہو کر آ چکا ہوں، وہاں بھی کوئی روشن دان نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے جسے اگر کسی طرح اکھاڑ بھی دیا جائے تو اسے باہر نکلنا ناممکن ہوگا۔ لے دے کہ یہی صورت رہ جاتی ہے کہ دونوں دروازوں میں سے کوئی ایک توڑ ڈالا جائے، اور یہ کام بغیر اوزاروں کے ممکن نہیں ہے۔ تمہارا اطمینان مجھے خوف زدہ کر رہا ہے، کہیں تم واقعی انہی لوگوں سے متعلق تو نہیں ہو؟ تم پھر پٹری سے اتری، میں نے تنبیہ لہجے میں کہا۔ کیا تمہارے لیے اتنا اطمینان کافی نہیں کہ اگر میں ان لوگوں سے متعلق ہوں تب بھی تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے؟ ماریا خاموش ہوگی، اس کے چہرے پر خوف کے سائے بدستور لہرا رہے تھے۔ تمہیں کچھ اندازہ تو ہوگا کہ ہم کن لوگوں کے قبضے میں ہیں؟ قدرے سکوت کے بعد ماریا بولی۔ اندازہ لگانے کے لیے بھی تو تھوڑی بہت بنیادی معلومات درکار ہوتی ہیں۔ جہاں ہر طرف تاریکی تاریکی ہو وہاں اندازہ کیا خاک لگایا جا سکتا ہے؟ اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ ماریا نے ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا۔ پوچھو، میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس قدر پرسکون کیسے نظر آ رہے ہو؟ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تم کسی قید میں ہو۔ اگر تم کسی طرح مجھے یقین دلا دو کہ میرے بے سکون یا غیر مطمئن ہو جانے سے میری رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی تو میں فوری طور پر انتہائی غیر مطمئن نظر آنے لگوں گا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ماریا نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ ہوا کہ فکر مند ہونے سے میں رہا تو نہیں ہو جاؤں گا، رہوں گا تو قیدی، تو پھر ایسا یعنی کام کیوں کیا جائے؟ لیکن یہ کوئی اختیاری چیز تو نہیں ہے، کسی مشکل میں پھنس کر فکر مند ہونا تو فطری امر ہے۔ ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن جب میں یہ جانتا ہوں کہ اس حرکت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو کیوں نہ خود کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کروں۔ ماریا مجھے عجیب سی نظروں سے گھورنے لگی، مگر مجھے اس کی نظروں کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ معلوم نہیں کس پارٹی کے چنگل میں پھنس گیا ہوں، اور اب میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ بات تو طے تھی کہ میرا اغوا ڈی فوسٹر کے معاملے ہی کی ایک کڑی ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں البتہ بہت پریشان کن تھی۔
ایک تو یہ کہ مجھے پہچانا کیسے گیا، اور دوسرا یہ کہ میں اگر ہوں کس کے قبضے میں، دو میں سے کم از کم ایک بات کا تو میرے علم میں آنا بہت ضروری تھا تاکہ میں اپنے لیے آئندہ کا لائے عمل طے کر سکتا۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ دفعتاً ماریا نے مجھ سے کہا اور میں چونک پڑا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کوئی خاص مقصد تو نہیں ہے، ماریا شرما کر بولی۔ ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ خواتین کو ہمیشہ ہوتی ہے، موقع محل دیکھنے کی انہیں فرصت ہی کب ہوتی ہے۔ اوہ، تو تمہارا تعلق بھی مردوں کے اسی روایتی قبیل سے ہے، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ حالانکہ یہ خواتین کی روایت ہے جس کی پابندی تو وہ زندگی کی آخری سانسوں تک کرتی ہیں، اس کے بعد شاید فرشتوں کی شامت ہوگی۔ فی الحال تو اپنی خیر مناؤ، وہ جل کر بولی۔ ابھی جب عذاب کے فرشتے نازل ہوں گے تو ساری زبان تراریاں دری کی دری رہ جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میں کسی غلط فہمی کے تحت اغوا کیا گیا ہوں۔ انہیں جیسے اس بات کا احساس ہوگا مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں اتنا بے فکر ہوں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، ماریا تیزی سے بولی، ورنہ ایک اجنبی جگہ پر کوئی کسی کو اغوا کرنے کیوں لگا؟ ہو سکتا ہے میں نے بے پرواہی سے کندھے جھٹکے، لیکن اس کے باوجود تمہیں یوں ہی رہا نہیں کر دیا جائے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے گھورا۔ وہی جو اس سے قبل تم خود بھی کہہ چکی ہو۔ تم جوان بھی ہو، حسین بھی ہو، ہاتھ آئی نعمت خون ٹھکراتا ہے۔ تم بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ اجڑ، جاہل اور گنوار بھی ہو۔ ماریا آپے سے باہر ہو گئی۔ تمہیں خواتین سے بات کرنے کا ذرا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ میرے شریفانہ رویے نے تمہیں یہ الفاظ منہ سے نکالنے کا حوصلہ دیا ہے۔ میری جگہ واقعی اگر کوئی اجڑ شخص ہوتا تو تم بھیگی بلی بنی نظر آتی، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بررائی ہوئی آواز میں بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے واقعی ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، میں معافی چاہتی ہوں۔ تم جیسی حساس لڑکیوں کو تو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ انتہا کا ہمدردانہ رویہ ہمیشہ زحمت کا باعث بنتا ہے۔ ہر ایک پر اعتماد کر لینا اور ہر ایک کے ساتھ ضرورت سے زیادہ خوش اخلاقی سے پیش آنا ایسے ہی حالات کو جنم دیتا ہے جن سے تم اس وقت دوچار ہو۔ دوسرا شخص تم سے جس طرح بھی پیش آتا ہے وہ سب تمہارے اپنے رویے ہی سے ہوتا ہے، لہذا کسی بات پر دوسرے کو سرزنش کرنے کی بجائے اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو۔ سنجیدگی انسان کی شخصیت کو وقار عطا کرتی ہے۔ شائستگی بہت اچھی چیز ہے، مگر اس چیز کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک سے مسکرا کر اور ہنس کر ہی گفتگو کی جائے۔ شائستہ رویے کا مظاہرہ سنجیدہ رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم تو اچانک ہی مجھ سے اس طرح گفتگو کرنے لگے جیسے میں کوئی ننھی سی بچی ہوں، اپنا برا بھلا بھی نہیں سمجھ سکتی۔ سمجھتی ہوتی تو یوں تنہا سیاحت کرنے نہ نکل کھڑی ہوتی، ایک اجنبی کے ساتھ محض اس کے کہنے پر یقین کر کے یوں منہ اٹھا کے نہ چل پڑتی۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن غلطیاں انسانوں ہی سے سرزد ہوتی ہیں۔ بے شک غلطیاں انسانوں ہی سے ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص ہر غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی تلافی کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ممکن ہوتا ہے۔ انسان کو ان حالات سے دور رہنا چاہیے جہاں کسی ناقابل تلافی غلطی ہونے کا احتمال بھی نہ پایا جاتا ہو۔ میں ایک عاقل و بالغ لڑکی ہوں اور اپنا اچھا برا اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ خود کو عقل مند سمجھنے والے ہمیشہ بری طرح ٹھوکر کھاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ انہیں اس وقت ہوش آتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی شخص کو خود سے زیادہ ذہین تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ صحیح بات کوئی بھی بتائے اسے مان لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی ان پڑھ اور بدترین آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص تم سے زیادہ ذہین ہوگا ظاہر ہے تم سے بہتر سوچے گا، تمہاری بات کی بنسبت اس کی بات زیادہ درست ہوگی۔ لیکن سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اپنی بات پر مصر رہنا خود سری ہے، اور خود سر لوگوں کا انجام بہرحال برا ہی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں تم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو، ہمارے ہاں تو ہر شخص اپنی مرضی کا مختار ہوتا ہے۔ میری نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کس کا تعلق کس ملک سے ہے، اصل پیمانہ تو کسی شخص کے نظریات اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ مشرق میں شرم و حیا عورت کا زیور ہوتا ہے۔ مشرق کی بیٹی اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ اگر کوئی خاتون جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے کسی مغربی ملک سے متعلق ہو مگر اس کے نزدیک عصمت بے حد اہم ہو تو ظاہر نظریاتی اعتبار سے وہ مشرقی عورت ہی کہلائے گی۔ تمہارے نظریات بہت الجھے ہوئے ہیں اور پھر تم انہیں مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میرے نظریات بہت سادہ ہیں۔ اگر تمہیں ان میں سے کوئی الجھن نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو، اور یہ خیال بھی ذہن سے نکال دو کہ میں اپنے نظریات تم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
तुम में मुझे मशरकी औरत की झलकियां नजर आती हैं, इसलिए तुम्हारे कान में कुछ बातें डाल दी। इस वक्त तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम पर कोई आंच ना आने पाए, लेकिन आइंदा ऐसी किसी सूरत से बचने का इन्हिसार तुम्हारे अपने रवैये पर होगा। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे नजरियात पर अमल पैरा हो सकूं, मारिया ने कहा। याद रखो, औरतों में जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी नहीं सही थी। औरत बहरहाल कमजोर है और उसे किसी मजबूत सहारे की हमेशा जरूरत होती है। तुमने बताया था कि तुम शादीशुदा नहीं हो, मारिया ने पूछा। हाँ, अभी तक मेरी मसरूफियात ने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि उस तरफ तवज्जो दे सकूं। तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। क्या कोई ऐसी कमजोर औरत नहीं होगी जिसे तुम्हारे सहारे की जरूरत हो? है, लेकिन हमने एक मखसूस वक्त तक के लिए इस काम को रोक रखा है। वो खुश नसीब कौन है जिसे तुमने अपनी शरीके याद के तौर पर मुंतखब किया है? अभी मैं मारिया को कोई जवाब भी नहीं दे पाया था कि दरवाजे पर इस किस्म की आवाजें सुनाई दी जैसे उसे बाहर से खोलने की कोशिश की जा रही हो। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मारिया भी उठी, झपट कर मेरे नजदीक आई और मेरे बाजू से चिमट गई। वो लोग आ गए, उसने खौफजदा आवाज में कहा। मैं उसके पूरे जिस्म में लर्जा महसूस कर रहा था। अब क्या होगा? मुतमईन रहो, मैंने उसके हाथ पर होले से थपकी दी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, और ये मेरा वादा है। तुम बहुत अच्छे हो, वो कांपती हुई आवाज में बोली। मैं मरते दम तक तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। अच्छे लोगों के साथ कोई अच्छा करना एहसान नहीं, फर्ज हुआ करता है, मैंने कहा और दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजा खोलने वाला बहुत मोहतात था। उसने दरवाजा बहुत आहिस्तगी से बदतदरीज खोला। दरवाजे में मुझे वही शख्स नजर आया जिसने अपनी जख्मी होने का ढोंग रचाकर मुझे अगवा किया था। वो दरवाजे में निहत्ता खड़ा था और तब्दील शुदा लिबास में नजर आ रहा था। क्या यही वो शख्स है जिसने तुम्हें गाइड बनकर अगवा किया है? मैंने मारिया से सरगोशी में पूछा। नहीं, ये वो शख्स नहीं है, मारिया ने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। मुझे मालूम था कि इस शख्स ने मारिया को अगवा नहीं किया, इसलिए कि वो तो मेरे साथ मसरूफ था। मारिया से वो सवाल मैंने महज एहतियातन ही किया था। अगर वो इस बात में जवाब दे देती तो ये बात यकीनी हो जाती कि वो झूठ बोल रही है। वो शख्स मोहतात तरीके से चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके दोनों हाथ कोट की जेबों में थे। यकीनन कोट की किसी जेब में पिस्टल भी मौजूद रहा होगा। वो हमसे कुछ फासले पर रुक गया। उसकी नजरों का मरकज मैं नहीं बल्कि मारिया थी। मेरे आदमियों ने एक गलत फहमी के तहत तुम्हें अगवा कर लिया है, उसने मारिया को मुखातिब करते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब तुम्हारा क्या किया जाए। मैंने महसूस किया कि मारिया ने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर अल्फाज उसके मुंह से अदा नहीं हो पाए। वो बहुत बुरी तरह खौफजदा थी। ये फैसला तो तुम्हें ही करना चाहिए, इससे क्या पूछ रहे हो? मैंने उससे कहा। इस सूरत हाल से निपटने के तो दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि इसे रिहा कर दिया जाए और दूसरा ये कि इसे कत्ल कर दिया जाए। नहीं, मारिया के मुंह से निकलने वाली हिजियानी आवाज चीख की मानिंद थी। बेहतर यही है कि इसे रिहा कर दो, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। किसी बेगुनाह को कत्ल करने से क्या फायदा? ये सूरत हमारे लिए बेहद खतरनाक होगी। इसने अगर पुलिस को मुतला कर दिया तो हमारा पूरा गिरोह खतरे में पड़ जाएगा। मैं पुलिस को इतला नहीं दूंगी, मारिया ने जोर जोर से नफी में सर हिलाकर कहा। किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगे। ये बात तो तुम अभी कह रही हो, मुमकिन है यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारी नीयत में फतूर आ जाए। इस बात की क्या जमानत है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगी? मारिया ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। अगर ये ऐसी हिमाकत करे तो तुम इसे ठिकाने लगवा देना, मैंने उससे कहा। तुम्हारा गिरोह तो बहुत बड़ा होगा, पुलिस बैक वक्त तमाम लोगों को गिरफ्तार तो नहीं कर सकेगी। तुम्हारा कोई भी आदमी इसे बड़ी आसानी से ठिकाने लगा देगा। क्या ख्याल है? बात तो तुम ठीक कह रहे हो, वो शख्स बोला। क्यों लड़की? मैंने सुन लिया। अगर तुमने यहाँ से निकलने के बाद किसी को भी हमारे बारे में कुछ बताया तो अपनी जान से जाओगी। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मारिया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वापस भिजवाने का बंदोबस्त कर दूं, उस शख्स ने कहा और मारिया को रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। मारिया ने मेरी तरफ देखा। जाओ मारिया, मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मारिया ने वैसे ज़दा अंदाज में पूछा। मेरी फिक्र मत करो, जो कुछ मेरी किस्मत में लिखा है वो तो जरूर होगा, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। मैं नहीं जाऊंगी, दफअतन मारिया ने मजबूत लहजे में कहा। तुम्हें यूं छोड़कर चले जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चली जाओ मारिया, मैंने सख्ती से कहा। अपने साथ साथ मेरे लिए भी मुश्किलात मत पैदा करो। मारिया मुतज़ब्ज़ब नजर आई। अगर मेरे चले जाने से तुम्हारे साथ कोई आसानी पैदा हो रही है तो मैं चली जाती हूँ, खुदा हाफिज, मारिया ने बर्राई हुई आवाज में कहा और तेजी से पलटकर कमरे से निकल गई।
میرا اغوا کرنے والا بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن وہ جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ اطمینان سے صوفے پر جا بیٹھا۔ چند ہی لمحے بعد کمرے کا دروازہ پھر کھلا، ایک بار پھر وہی شخص دروازے میں نظر آیا۔ تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ خون نہیں رنگ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، ہاں، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور میں تمہاری چالاکی کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ تم یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ تمہیں اغوا کیوں کیا گیا؟ وہ تو معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن پہلے یہ تو پتا چلے کہ تم آخر ہو کیا بلا۔ میں کوئی بلا نہیں ہوں، میرا نام ایلدے فورے ہے۔ میں بڑی مشکل سے اپنے تاثرات چھپا سکا۔ وہ وہی ایلدے فورے تھا جس کی تلاش میں ہوٹل بون بون گیا تھا، لیکن خود اس کے جال میں پھنس گیا، اور وہ بھی کتنی آسانی سے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس قدر اچانک کیسے ہو گیا۔ ایلدے فورے کو آخر مجھ پر شبہ کیسے ہوا؟ میں تو پہلی بار بون بون گیا تھا، اور وہاں بھی میں نے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی تھی، لیکن وہ ایسی باتیں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے تو یہ طے کرنا تھا کہ اس سے کیا گفتگو کی جائے۔ تم نے یہ ڈرامہ کیوں کیا مسٹر ایلدے فورے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ ہمارے درمیان گفتگو دوستانہ فضا میں ہوگی یا نہیں، ایلدے فورے نے کہا۔ اگر تمہارا جواب اس بات میں ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اگر تمہارا جواب اس کے برعکس ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں انتہائی امن پسند آدمی ہوں، میں نے کہا، لیکن ان پراسرار حالات میں میرا سکون درم برم ہے۔ میں تمہاری بے چینی دور کیے دیتا ہوں، ایلدے فورے نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی فوسٹر اس وقت برلن میں نہیں ہے۔ ایلدے فورے کے الفاظ میرے اعصاب پر بم بن کر گرے۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنی اصلیت چھپانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اس نے جتنے اعتماد سے مجھ سے بات کی تھی اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کی معلومات محض سطحی نہیں ہے۔ وہ بہت آگے کی باتیں جانتا ہے اور میرے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے، چنانچہ اس سے اپنی اصلیت چھپانے کی کوئی کوشش بے سودی ثابت ہوتی۔ میں نے گہری سانس لی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ایلدے فورے کی ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ خود بھی میرے مقابل ایک صوفے پر آ بیٹھا۔ میں تم سے کہہ رہا تھا کہ ڈی فوسٹر ان دنوں برلن میں نہیں ہے، ایلدے فورے نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد کہا۔ ہم لوگوں نے اس کے تحفظ کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے، تم آسانی سے اس تک نہیں پہنچ سکو گے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا پہلا خیال ہی درست تھا۔ میں نے جب بون بون میں تمہیں دیکھا تھا تو پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ تم نشے میں بہت زیادہ دھوت ہو۔ تمہارا پہلا خیال بالکل غلط تھا، اس وجہ سے کہ میں نشے میں نہیں تھا۔ اگر تم اب بھی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ محض تمہاری حماقت ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ڈی فوسٹر مذکر ہے یا مؤنث، میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ کہیں یہ اس لڑکی کا نام تو نہیں ہے جو اپنا نام ماریا بتا رہی تھی؟ ایلدے فورے نے بڑا زوردار کہکا لگایا۔ بے فکر رہو، اسے میں نے بحفاظت واپس بھجوا دیا ہے۔ وہ ایک دوسری لڑکی کے دھوکے میں اغوا کر لی گئی تھی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ممکن ہے اسے تہذیب مالک ایکس کے دھوکے میں اغوا کیا ہو گیا ہو، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ دراصل تمہاری گفتگو اس قدر مبہم ہے کہ میں اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہا ہوں۔ جب تک تم کھل کر نہیں بتاؤ گے تو میں کیسے سمجھ سکوں گا کہ تم کون اور کیا چاہتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم سیاہ نہیں ہو اور ڈی فوسٹر کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ڈی فوسٹر کی تلاش کا کام تمہارے سپرد اوشیل میکائل نے کیا ہے، لیکن اس بے وقوف یہودی کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ اس نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی کہ ڈی فوسٹر کا تعلق جرمن قوم سے ہے، اور جرمن قوم سے تعلق رکھنے والا ہر فرد، خواہ وہ ہٹلر کا پیروکار ہی ہو یا نہ ہو، یہودیوں سے نفرت ضرور کرتا ہے۔ اور پھر ڈی فوسٹر تو ہٹلر کے پیروکاروں میں سے ہے جن کی یہودیوں سے نفرت تو پکی ہے۔ اوشیل میکائل نے تمہیں شیمرک خاندان کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی ہوں گی، مگر اس نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ہمارا خاندان برلن کا پسماندہ ترین خاندان ہے۔ اتحادیوں نے ہمیں خاص طور پر ایسے وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے کسی بھی مرحلے پر شیمرک خاندان پھل پھول نہیں سکا۔ ہم مستقلاً غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ڈی فوسٹر کے دل میں اپنے خاندان کا درد ہے۔ وہ شیمرک خاندان کو اس افلاس سے نکالنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ شیمرک خاندان کی روز بروز خراب ہوتی معاشی حالت کو سنبھالنے کے لیے وہ اب تک بہت کچھ کر چکا ہے، اور اب بھی وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کسی طرح شیمرک خاندان اس ذلت کی زندگی سے نکل آئے جس میں وہ کافی زیادہ صدیوں سے پھنسا ہوا ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں سن کر بہت افسوس ہوا ہے۔
میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، مجھے بتاؤ کہ میں شمر خاندان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جب ڈی فوسٹر نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، ایلزے فورے میری بات پر توجہ دیے بغیر اپنی دھن میں کہتا رہا، تو کیا ہم پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے تو ہم اس کی مدد کریں؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم اس موقع پر اسے نہتا چھوڑ دیتے؟ نہیں میرے دوست، یہ ممکن نہیں تھا اور نہ ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اوشیل میکائل بھی ناکام رہے اور ہاروت رابیل بھی کامیابی صرف ڈی فوسٹر کے حصے میں آنا چاہیے، اور ہاروت رابیل کی کامیابی بھی صرف ڈی فوسٹر کے حصے ہی میں آنا چاہیے۔ یہی وہ واحد صورت ہے جس سے شمر خاندان کے سارے ایسے مسائل حل ہو جائیں گے جو بہت بڑی دولت کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب مل کر ڈی فوسٹر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں سے تمہارا زندہ واپس جانا ممکن نہیں رہے گا۔ دفعتاً مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پھرتی سے پلٹ کر دیکھا، میرے عقب میں ایک دراز قامت آدمی کھڑا تھا۔ غالباً میرے عقب میں اس کی موجودگی کا مقصد یہ تھا کہ میں ایلزے فورے پر حملہ آور نہ ہو سکوں۔ مجھے اپنی جانب مڑتے دیکھ کر اس نے اضطراری طور پر میری گردن کی پشت پر گھونسا مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے بہت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ لی۔ نہ صرف کلائی پکڑ لی بلکہ اسے پوری قوت سے جھٹکا بھی دیا، اور وہ میرے سر پر سے ہوتا ہوا میرے سامنے فرش پر آ گرا، لیکن فرش پر بچھے ہوئے دبیز قالین کی وجہ سے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور صوفے پر بیٹھے ہی بیٹھے اپنا پیر اس کی گردن اور ٹھوڑی کے درمیان رکھ دیا۔ مجھے اس طرح